अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन की कुछ अहवाल के ऊपर इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ है इरहास। इरहास कहते हैं उन वाक़यात को जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले पेश आए, हुज़ूर की नबूवत की तस्दीक़ के लिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत को बतलाने के लिए। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है वाक़या अस्हाब फ़ील का, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 50 या 55 दिन पहले पेश आया। दरअसल वाक़या ये हुआ कि यमन के दारुल हुकूमत सनआ के अंदर अबरहा ने एक कलीसा, एक चर्च तामीर किया था ताकि तमाम लोग इस चर्च के अंदर आकर इबादत करें और खाने काबा को छोड़ दें, खाने काबा तवाफ़ करने ना जाएं। लेकिन फिर हुआ ये कि अबरहा ने ये ठान लिया कि हम खाने काबा को नेस्त और नाबूद कर देंगे और दरहम बरहम कर देंगे। जब अबरहा के इस लश्कर की खबर यमन में फैली तो सबसे पहले एक लश्कर उसके मुकाबले में आया ज़ू नफ़्र की क़यादत में, लेकिन अबरहा ने उस लश्कर को मार करके ख़त्म कर दिया और लश्कर के सरदार ज़ू नफ़्र को क़ैद कर लिया। फिर जब ये लश्कर आगे बढ़ा, मकाम ख़शाम में पहुँचा, तो फिर एक लश्कर इनके सामने आया नुफ़ैल बिन हबीब की क़यादत में। अबरहा ने उसको भी मार दिया और सरदार को क़ैद कर लिया। जब इस तरीक़े से ये लोग आगे बढ़ते रहे और ताइफ पहुँचे हैं, जाकर ताइफ वालों को मालूम ये हो गया था कि अबरहा इतना अज़ीमुश्शान लश्कर लेकर के आ रहा है और उसके मुकाबले की किसी को ताकत नहीं है। तो ताइफ वाले आ गए और आकर के उन्होंने कह दिया कि देखो, अगर तुम हमारे माबूद यानी लात जो उनका बुत था उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम तुमसे जंग नहीं करेंगे और हम तुम्हें अपना एक आदमी देंगे जो सही तरीक़े से, सही रास्ते से तुम्हें मक्का यहाँ से लेकर के जाएगा। तो अबरहा इस पर राज़ी हो गया और ताइफ वालों से जंग नहीं हुई। ताइफ वालों ने अपना एक साथी अबू रिगाल को दे दिया। यही अबू रिगाल इस अबरहा के लश्कर को मक्का की तरफ लेकर के चल दिया। जब मकाम मुगम्मस पर पहुँचे जाकर मक्का के करीब, तो वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट चल रहे थे और भी कुरैश के दीगर ऊँट चल रहे थे। तो अबरहा ने उन ऊँटों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और सारे ऊँट उसने अपने कब्ज़े में ले लिया और फिर अपना एक एलची, अपना एक खादिम हुनाता हिमयरी को अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा और उनसे ये कहलवा दिया कि हमें आपसे जंग नहीं करना है, हम खाने काबा को ख़त्म कर देंगे और आपसे जंग नहीं लड़ेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब इस बात पर तैयार हो गए और फिर हुनाता हिमयरी अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा के पास में लेकर के आया। अब्दुल मुत्तलिब का रोब और दबदबा इतना था कि हुनाता जब लेकर के आया है तो अबरहा खड़ा हो गया और अपने पास में उन्हें बिठाला। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अपने ऊँटों का सवाल किया कि तुमने मेरे ऊँटों पर कब्ज़ा कर लिया है, वो ऊँट मुझे वापस दे दो। तो अबरहा कहने लगा, मैं तो आपको एक बड़ा सरदार जानता था और आपको बहुत अक्लमंद समझता था, आप सिर्फ ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं और खाने काबा का कोई सवाल नहीं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊँट का मालिक मैं हूँ, मैं ऊँटों का सवाल कर रहा हूँ, खाने काबा का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत फरमाएंगे। चुनांचे वो ऊँट लेकर के वापस आ गए और फिर अपने ख़ानदान वालों को लेकर के एक पहाड़ पर चढ़ गए और उन्हें यकीन था, खाने काबा पर दुआ करी और दुआ करने के बाद में पहाड़ पर चढ़ गए। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल फरमाएगा इन लोगों को। चुनांचे दूसरे दिन जब अबरहा अपने लश्कर को लेकर के चला तो जब हाथी को उठाया तो हाथी चलने के लिए तैयार नहीं, तीनों तरफ चलाया, उड़ गया, लेकिन जब खाने काबा की तरफ बढ़ाते हैं तो हाथी उठता ही नहीं है।
بڑی بڑی زنجیریں اور لوہے کی گرز اس کے ناک میں ڈالے گئے، لیکن ہاتھی چلا ہی نہیں۔ اتنے ہی میں دیکھا کہ سمندر کی طرف سے ایک پرندوں کا لشکر آ رہا ہے جو کبوتر سے کچھ چھوٹے ہیں، جنہیں ابابیل کہا گیا ہے، اور تین تین کنکریاں ان کے پاس میں ہیں، دو پنجوں میں ہے، ایک منہ میں ہے، اور ان کنکریوں کو جب انہوں نے برسایا تو ابرہا کا لشکر ہلاک ہو گئے۔ اور چونکہ ابرہا کو زیادہ سخت سزا ملنی تھی، یمن پہنچتے پہنچتے اس کے جسم کا ایک ایک عضو کٹ کٹ کر کے گرنے لگا، اور پھر جب یمن پہنچا تو سارے اعضاء اس کے کٹ کر کے گر چکے تھے، اور پھر وہ ہلاک ہوا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ ولادت با سعادت جس دن آپ علیہ السلام کی ہوئی ہے، اس دن ایران میں، ایران کے جو محل تھا نوشیروان نے جو بنایا تھا، اور جس کی تعمیر میں 25 سال تقریباً لگے تھے، جو بہترین آماج گاہ تھی، اس محل کے جو محراب تھے تقریباً 23، ان میں سے 14 محراب کنگرو جیسے بولتے ہیں، دیوار کے اوپر محراب نما ابھرے ہوئے دانوں سے بنایا جاتا ہے، تو وہ 14 محراب گر گئے۔ وہاں پر آتش کدہ میں ایک آگ جل رہی تھی، کیونکہ وہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش اور پوجا کرتے تھے، آگ ان کے نفع اور نقصان کے باعث ہوتی تھی، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آگ ہمیشہ جلتی رہے گی، اور وہ 1000 سال سے یوں ہی جل رہی تھی۔ پہلے خوشبودار لکڑیاں اس میں جالی جاتی، پھر سنگل کی لکڑیاں جالی جاتی، اور پھر عام لکڑیوں سے اس کی آگ کو جلایا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت با سعادت والے دن وہ آتش کدے کی آگ بھی بجھ گئی۔ اسی طریقے سے ایک نہر تھی، نہر ساوا، اس نہر کے ارد گرد کلیسا اور چرچ بنے ہوئے تھے، تو وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور نہر کے آس پاس میں لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ تو وہ نہر کا تمام پانی خشک ہو گیا، اور آتش کدے کا جو نگراں تھا موبزان، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ عرب سے ایک عربی گھوڑے جو ہیں وہ عجم کے اندر پھیل جا رہے ہیں۔ جب موبزان نے خواب دیکھا تو بادشاہ نوشیروان نے عبد الحکیم غسانی کے پاس میں بھیجا، نعمان بن منذر کو۔ تو عبد الحکیم غسانی نے کہا کہ میرے ماموں سطیح ہیں، وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ سطیح کی عمر اس وقت 300 سال تھی، ان کے جسم کے اوپر صرف ہڈیاں باقی تھیں، بولا ان سے جاتا نہیں تھا، جب بہت غصہ ہو جاتے تھے تب کچھ ان کی منہ سے آواز نکلتی تھی۔ تو سطیح نے جواب موبزان کے پوچھنے سے پہلے انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ اس نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، اور تعبیر بتلا دی کہ جب عرب کے اندر قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہونے لگے، نبی آخر الزمان نازل ہو جائیں، اور آتش کدہ بجھ جائے، اور کنگرو گر جائیں، نہر سابا خشک ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ شام سطیح کا ملک باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اسی دن ولادت با سعادت کے دن ہی حضرت آمنہ نے یہ بھی دیکھا کہ 2 نور نکلے ہیں، اور شام، مشرق اور مغرب کو ان نوروں نے بھر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ولادت کے وقت میں پورا گھر ان کا نور سے بھر گیا، اور حضرت عثمان ابن العاص کی والدہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ستارے بالکل قریب آ گئے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ حضور کی ولادت با سعادت والے دن علامات ظاہر ہوئیں۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، اس نے ابو لہب کو جا کر کے خبر سنائی، تو ابو لہب نے اپنی باندی کو اسی وقت میں آزاد کر دیا۔ 7ویں دن آپ علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا، اور آپ کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ سال عام الفیل والا تھا، یعنی اصحاب فیل والا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور دن پیر کا تھا۔ تاریخ میں البتہ کچھ اختلاف ہے، مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن محققین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔
یہیں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ نسب ثابت اور درست ہے، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس سے آگے نسب بیان کرنے والوں نے غلطی کی ہے اور انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ تو یہیں تک نسب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کرنا چاہیے۔ آپ کی والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب آپ کا یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب۔ کلاب پر پہنچ کر آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب آپ کے والد کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے جا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت یعنی دودھ پلانے کی بات جو ہے، تو آپ کی پیدائش کے وقت میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کچھ دن دودھ پلایا، اس کے بعد میں اسی باندھی سویبہ نے دودھ پلایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھیں اور وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، چونکہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، زبان وہاں کی اچھی ہوتی ہے، چونکہ مکہ کے اندر حج وغیرہ ہوتا تھا، قافلے وغیرہ آتے تھے، تو دوسری زبانیں اس زبان میں مل جاتی تھی، اور دیہات میں وہی اصل ان کی زبان باقی رہتی تھی، تو دیہات کی عورتیں آ کر کے لے جاتی تھیں۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بہت ہی لاغر اور دبلی تھی۔ حضرت حلیمہ اس سال بہت ہی لیٹ پہنچی ہیں۔ تمام عورتیں آ کر کے بچوں کو لے جا کر کے چلی گئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا، یہ تو یتیم ہیں، ان کے پاس سے ہمیں کیا ملے گا۔ حضرت حلیمہ آئیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے گئیں۔ برکتیں حضور کی وہیں سے شروع ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ کی سواری بالکل لاغر اور دبلی تھی، وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سارے قافلوں سے پہلے پہنچ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے سینے میں دودھ نہیں اترتا تھا، ایک میرا بچہ تھا اسی کو دودھ نہیں مل پاتا تھا، حضور کی برکت سے میرے سینے میں دودھ اترنے لگا، حضور بھی سیر ہو کر کے پیتے تھے اور میرا وہ دوسرا بچہ بھی سیر ہو کر کے پیتا تھا۔ جہاں پر ان کی اونٹنیاں چرنے جاتی تھیں، دیگر لوگوں کی اونٹنیاں آتی تھیں ویسے ہی خشک آتی تھی، اور ہماری اونٹنی آتی تھی تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ حضور کی برکتیں تھیں۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو حضرت حلیمہ واپس لے کر کے آئیں حضرت آمنہ کے پاس میں، وہاں پر وبا چل رہی تھی، تو پھر کسی طریقے سے حضرت آمنہ سے کہہ کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے لے آئیں۔ رضاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کی دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے۔ آپ نے 2 سال تک دودھ پیا، اس کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے تو آپ بکریاں چرانے جانے لگے۔ پھر شق صدر کا واقعہ آیا۔ شق مانے آتے ہیں چیرنے کے، اور صدر مانے آتے ہیں سینے کے۔ یہ 4 واقعے ہوئے۔ پہلا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب آپ تھے، دوسرا واقعہ 10 سال کی عمر میں، تیسرا واقعہ جب آپ کو نبوت ملی ہے، اور چوتھا واقعہ معراج کے وقت میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آئے حضرت جبرائیل اور میکائیل، انہوں نے آ کر کے آپ کے سینے کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا، دل کو چاک کیا، اس کے اندر سے کچھ لوتھڑے خون کے نکال کے انہیں پھینک دیا، اور ایک تسلے کے اندر آپ زمزم کا پانی لائے ہوئے تھے، اس زمزم کے پانی سے دل کو دھویا اور اسی طریقے سے سینے میں رکھ کر کے سینہ سل دیا۔ یہ ہے شق صدر، اور پیچھے مہر نبوت لگا دی سینے کے بالکل مقابل، دونوں کندھوں کے بیچ میں۔ تو جب ان کے بھائیوں نے یہ دیکھا تو وہ ڈر گئے، اور آ کر کے انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا۔ حضرت حلیمہ ڈر گئیں، وہ کاہن کے پاس گئیں، کاہن سے پوچھا تو کاہن نے فوراً بچے کو اٹھا لیا اور کہا، لوگوں آؤ، جس کی تلاش تھی وہ مل گیا، اسے قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ نے بچے کو چھینا اور حضرت آمنہ کے پاس لے کر کے آئیں۔ حضرت گھبرائی ہوئی، حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے اس بچے کی شان بہت ہی زیادہ بلند ہے، اور اس کی شان بہت زیادہ بلند ہے، اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ میں جب حاملہ تھی تو میں نے کسی بھی قسم کا بوجھ کبھی برداشت نہیں کیا، مجھ کو خواب میں بتلایا گیا کہ تمہیں حمل ہو گیا ہے۔ میں کنویں میں جاتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، اور نہ ہی ولادت کے وقت میں نے وہ درد محسوس کیا ہے جو عام طور پر خواتین کو ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ میں رہنے لگے۔ پھر حضرت آمنہ اپنی ننیہال میں گئیں حضور کو لے کر کے مدینہ طیبہ، اور ساتھ میں ام ایمن ایک باندھی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جب وفات ہوئی تھی ان کو ترکے میں ملی تھیں۔ وہاں سے واپسی میں حضرت آمنہ بیمار ہوئیں، اور درمیان ہی میں ایک مقام ہے وادی ابوا،
وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پر تدفین ہوئی، اور ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر کے آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھ میں آپ رہنے لگے۔ عبد المطلب کے ان کے لیے ایک حرم کے اندر ایک ان کے لیے بستر بچھا کرتا تھا، تو اس کے اوپر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ 2 سال کے بعد میں 8 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا نے انتقال سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ یہ اپنے اس بھتیجے کو بہت ہی لاڈ اور پیار سے پالنا اور اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا۔ چنانچہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت کے اندر آ گئے۔